नाजरीन, तैमूर सलीम जगड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। 9 और 10 मई के वाक़यात के बाद रुपोश थे और अब अदालत के ज़रिए ज़मानत हासिल करके मंज़र आम पर आ गए। हम रुपोश नहीं थे, कानून रुपोश था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कब कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर अपडेट करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप नहीं समझते कि 9 और 10 मई के वाक़यात एक सियासी जमात और रियासत के मुतसादिम होने की सबूत है? जो वाक़यात हुए 9-10 मई को, उनकी मज़म्मत करनी चाहिए। उनकी मज़म्मत मैंने की है, उनकी मज़म्मत इमरान खान साहब ने की है। BRT कब तक सब्सिडी पे चलता है? BRT जो है वो जोड़ा जाता है खट्टर साहब के साथ। मुझे कोई शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि खट्टर साहब का ये एक अच्छा फैसला था। इलेक्शन आपको नज़र आ रहे हैं होते? अगर आईन है तो इलेक्शन में हो। कौन सी सियासी जमात को अपनी जमात के मुकाबिल समझते हैं आने वाले इलेक्शन में इस सूबे के हवाले से? इंशाअल्लाह कोई नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, तैमूर सलीम जगड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत रहे, वज़ीर ख़जाना रहे, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के काबिल एतमाद साथी रहे। 9 और 10 मई के वाक़यात के बाद रुपोश थे और अब अदालत के ज़रिए ज़मानत हासिल करके मंज़र आम पर आ गए हैं। तैमूर खान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया। वैसे हम रुपोश नहीं थे, कानून रुपोश था। जी, तो अच्छा, तो ये बताइए प्रेस कॉन्फ्रेंस कब कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो इंशाअल्लाह बहुत करनी है, लेकिन जैसे अगर आपका मतलब ये है कि वो सॉफ्टवेयर अपडेट करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मैंने पहले भी ये कहा था कि सॉफ्टवेयर अपडेट तो बहुत अच्छी चीज़ है, हर सॉफ्टवेयर का होता है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर तक महदूद रहना चाहिए। इंसानों का सॉफ्टवेयर अपडेट जो है ना, वो इतना मुनासिब काम नहीं है। उससे सियासत और सियासी निज़ाम को नुकसान पहुंचता है। आप नहीं समझते कि वक्त और हालात के नज़ाकत को देखते हुए मुस्तक़बिल के हवाले से हिकमत अमली तब्दील करनी चाहिए? मुस्तक़बिल के लिहाज से बिल्कुल हिकमत अमली तब्दील करनी चाहिए। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि हम पाकिस्तान का सोचें, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान का सोचते हैं तो फिर ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और पाकिस्तान का स्टेट कि ये आमने सामने हो। ये मेरे ख़्याल में जो सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी PDM और बिलखुसूस PMLN की जमात ने की है, वो ये की है कि उन्होंने अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और स्टेट में फ़ासला बढ़ा दिया है तो इसका नुकसान रियासत को ही होगा, क्योंकि हमारे पीछे मुल्क के मेजॉरिटी लोग हैं। मेरे ख़्याल में ज़रूरी है कि ऐसे वक्त में हम लोग रिस्पॉन्सिबली बात करें, लेकिन इसके साथ ना जमहूरियत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, ना आइन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, क्योंकि ये जो जिस बात की तरफ आपका इशारा है कि सियासतदान हवा का रुख देख के अपनी सियासत का किबला जो है वो तय करें, इससे शदीद नुकसान सियासत को भी होता है और उससे ज़रूरी इससे शदीद नुकसान रियासत को होता है। क्योंकि इसका मतलब कि वो बंदा जिसमें सलाहियत हो, जिसमें इज़्ज़त हो, जिसमें गैरत हो, वो सियासत नहीं ज्वाइन करता। सिर्फ वो बंदा सियासत ज्वाइन करता है जिसके लिए सियासत कारोबार हो और वो अपनी सियासत। आपने सियासी जमात और रियासत के मद्दे मुकाबिल आने की बात की। आप नहीं समझते कि 9 और 10 मई के वाक़यात एक सियासी जमात और रियासत के मुतसादिम होने की सबूत है? गलत फहमियाँ ज़रूर पैदा हो जाती हैं। 2 चीज़ों को सेपरेट करते हैं। एक है प्रोटेस्ट। इन सारे वाक़यात में 99.99% लोग जो थे वो अपने जमहूरी और आइनी प्रोटेस्ट के हक़ के लिए वहाँ पे गए थे। उन लोगों ने ना कोई गमला तोड़ा, उन लोगों ने ना जो है वो कोई गलत नारा लगाया, ठीक है। जो वाक़यात हुए 9-10 मई को, उनकी मज़म्मत करनी चाहिए। उनकी मज़म्मत मैंने की है, उनकी मज़म्मत इमरान खान साहब ने की है, उनकी मज़म्मत पार्टी में हर बंदे ने की है। PDM की हुकूमत के 18 महीनों में हुई कि आइन की सारे इदारों की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट शामिल है, जिसमें इलेक्शन कमीशन शामिल है, इन सब की धज्जियाँ उड़ाई गई जमहूरी प्रोसेस को डिरेल करने के लिए, तोड़ने के लिए। ये
بھی اس ملک کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے، اور جب یہ کام ہوتے ہیں تو یہ پروٹیسٹ کے کلچر کو جنم دے گئے۔ تو عمران خان میرے خیال میں پہلے بھی پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر تھا، حکومت کے بعد اور بھی بڑا لیڈر بن گیا، اور پچھلے 3 مہینوں میں اور بالخصوص جب سے جیل میں ڈالا ہے، کیونکہ وہ کسی پرنسپل پہ، کسی اصول پہ کھڑا ہے، ملک کو نہیں چھوڑ رہا، ایک کینگرو کورٹ کی عدالتی پروسیس کو فیس کر رہا ہے، تو وہ اور بھی بڑا لیڈر بن رہا ہے۔ باقی یہ نہیں کہ خامیاں ہم میں نہیں ہو سکتی، بالکل ہو سکتی ہیں، وہ ہمیں دیکھنی چاہیے، وہ ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ سیاسی انجینئرنگ یا یہ پولیٹیکل ٹرائلز کبھی تاریخ میں کامیاب نہیں ہوئے۔ میں آپ کو 3 مثالیں دیتا ہوں۔ جی نواز شریف کا ہائی جیکنگ کیس، ہو سکتا ہے کہ وہ 10 سال جو پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی حکومتیں تھیں، اگر مشرف صاحب کا دور نہ آتا تو شاید سیاست خود بخود کلین ہو جاتی اور نئے لوگ آ جاتے۔ اس مارشل لاء نے اور اس ہائی جیکنگ کیس نے نواز شریف کو ایک نئی زندگی دے دی۔ آپ بھٹو صاحب کا کیس لے لیں، بھٹو صاحب کو تو سیاست سے اور دنیا سے فارغ کر دیا، لیکن پیپلز پارٹی کو نہیں کیا، آج تک ایک قوت ہے۔ اور آپ وہ اگرتلہ کنسپریسی کیس دیکھ لیں، جس میں عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان کو غدار قرار دیا گیا، وہ سال بعد وہ چارجز بھی واپس ہو گئے، لیکن افسوس کے ساتھ وہ ایک حصہ بنا اس موومنٹ کا جس کی وجہ سے ہم الٹیمیٹلی آدھا ملک کھو بیٹھے۔ تیمور خان، آپ خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ رہے، آپ وزیر صحت رہے، اس وقت بھی اور آپ کے دور میں بھی اس صوبے کو مالی بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اس وقت بھی ایک بحران ہے، اور ہر مہینے BRT کا ایشو آ جاتا ہے، صحت کارڈ کا ایشو آ جاتا ہے، تنخواہوں کا ایشو آ جاتا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ گزشتہ 5-6 سال کے دوران اس صوبے کو مستحکم نہیں کیا گیا؟ مجھے ذاتی طور پہ تو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ میرے خیال میں ابھی لوگوں کو، عوام کو، بہت سے جو سرکاری اداروں میں ملازمین ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کتنی محنت کے ساتھ ہم اس صوبے کے فائنینشل معاملات چلا رہے تھے۔ لیکن خوشی اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ہمارا صوبہ ہے، اور ابھی بھی اگر کوئی کوشش، کوئی فارمل، کوئی انفارمل ہیلپ اس نگران حکومت کی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ سمپل چیزیں مس کر رہے ہیں، تو وہ اس صوبے کی خاطر ایز این ایکس فائنانس منسٹر کرنا، وہ میں بڑی خوشی سے کروں گا۔ یہ نہیں کہ جب خان صاحب کی بھی حکومت سینٹر میں تھی ہمارے لیے آسان تھا، آسان نہیں تھا، کیونکہ 2018 میں PMLN بیسکلی خزانے کو کنگال چھوڑ گئی تھی، ایک کرائسس تھا، آپ کو یاد ہے ہم 6-7 مہینے لگائے IMF جانے میں، کیونکہ ایک بیلنس آف پیمنٹس کرائسس تھا، لیکن ان مشکل حالات میں ہم نے مشکل فیصلے لیے اور صوبے کو اٹھایا۔ ہم نے پہلے سال میں تقریباً آدھی ADP کاٹی، آدھے پروجیکٹس کاٹے، میرے سے بہت سے میرے کولیگز ناراض ہوئے کیونکہ یہ پہلے نہیں ہوا تھا، وہ ایک سخت فیصلہ تھا لیکن وہ کرنا پڑا۔ ہم نے 2 سال تنخواہیں نہیں بڑھائیں تقریباً۔ کیوں نہیں بڑھائیں؟ کیونکہ اس وقت ہمیں سپیس کریٹ کرنی تھی، لیکن وہ سپیس کریٹ کر کے ہم نئے پروجیکٹس بھی ہم نے شروع کیے، ہم نے صحت کارڈ جیسے بڑے پروگرامز بھی شروع کیے، ہم نے BRT کو مناسب داموں پہ بھی شروع کیا، ہم نے صوبے کے آمدن کو بھی زیادہ کیا، 10 ارب سے 30 ارب 3 سالوں میں۔ کبھی پہلی بار تاریخ میں پنجاب اور سندھ کی حکومتوں سے ریکویسٹس آنے لگی کہ جو ریفارم آپ کر رہے ہیں وہ ہمیں دکھائیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ بالکل ٹھیک چل رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں قبائلی اضلاع کے فنڈنگ میں کمپیئرڈ ٹو جو وعدے کیے گئے تھے PMLN کی حکومت میں وہ نہیں پورے ہو سکے، لیکن ہم ہر سال یہ ضرور کوشش کرتے رہے کہ ہم قبائلی اضلاع کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈنگ لیں، اور جو میرا منیمم تھریش ہولڈ ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ قبائلی اضلاع کے سارے اخراجات جب تک نیا NFC ایوارڈ نہیں ہوتا وہ وفاق کی ذمہ داری ہے۔ باقی صوبوں نے پیسے نہیں دیے لیکن وفاق نے دیے، اور اس میں میں نے عمران خان کو اور خاص طور میں ہمارے فائنانس منسٹرز میں شوکت ترین صاحب کو اور پھر ان کے بعد اسد عمر صاحب کو میں نے ایسے پایا کہ وہ ہمارے مسئلے انڈرسٹینڈ کرتے تھے، تو ہم بیٹھ کے کسی حد تک اس کو حل کر دیتے تھے۔ پرابلمز اس وقت سے شروع ہوئے جب سے
وفاقی حکومت چینج ہو گئی. ایک تو اس میں سیاست آتی ہے جی لیکن دوسری جو چیز اس میں آتی ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ پی ایم ایل این کے مائنڈ سیٹ کو دیکھیں نا, پی ایم ایل این, اور یہ میں فیکٹ کی بات کر رہا ہوں, پنجاب میں جی ٹی روڈ کی ایک بیلٹ کی پارٹی ہے, اٹک سے لاہور اور لاہور سے ملتان کی طرف یہ جو جی ٹی روڈ پہ جتنی آبادی رہتی ہے وہ اچھے وقتوں میں اسی علاقے سے 130 140 سیٹ لے کے حکومت کر لیں. تو پھر مجھے بتائیں اگر ایک پارٹی کا ووٹر بیس اتنا کانسنٹریٹڈ ہو اور وہ ان کے لیے کافی ہو کہ وہ پاکستان میں سمپل میجورٹی لیں, تو وہ باقی پاکستان کا کیوں خیال رکھیں؟ قبائلی اضلاع کا آپ نے تذکرہ کیا, اگر ہم دیکھ لیں تو 3.5 سال آپ کی جماعت کی حکومت رہی, لیکن قبائل کے ساتھ انضمام کے وقت جو وعدے ہوئے تھے ان پر عمل نہیں ہوا. آپ ذمہ دار نہیں ہیں؟ جو گیپس رہے ان کے ہم ذمہ دار ہیں, لیکن جو اچھا کام ہوا اس کے بھی ہم ذمہ دار ہیں. ان کے ساتھ جو میں بتاتا NFC کا ہوں حصہ میں تھے بتاتا ہوں نا, این ایف سی کا حصہ دیکھیں, ایک ہوتی ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ. یہ افسوس سے پاکستان کا اگین ایک کلچرل حصہ رہا ہے, یہ سیاستدان بھی کرتے رہے اور یہ سیاستدان سے زیادہ بیوروکریسی بھی کرتی رہی ہے کہ کام کے ہونے سے پہلے ہر ایک وعدہ کر لو, جی کام کے ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنی زبان کو پہ بھی اگر آپ قائم نہ ہونا تو آپ ساری کریڈیبلٹی لوز کر جاتے ہیں. اور یہ انٹرنیشنل ادارے اکثر ہمیں یہی کہتے ہیں, وہ صرف سیاستدان نہیں ہوتے, وہ 22 گریڈ کے افسر ہوتے ہیں. وہ وعدہ ہی کیا جو وفا. جس فائنینشیل ماحول میں ہمیں حکومت ملی وہ وعدہ پورا کرنا بڑا مشکل تھا. مالی طور پر کمزور خیبر پختونخوا کے لیے BRT جیسا مہنگا منصوبہ, صحت کارڈ جیسا منصوبہ, یہ عیاشی نہیں ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں, اور صحت کارڈ کو آپ دیکھ لیں, جو ظلم صحت کارڈ کے ساتھ اس حکومت نے کیا ہے نا, وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر روز جو بھی غریب بندہ, جو بھی مڈل کلاس بندہ ہسپتال جاتا ہے اور اس کا صحت کارڈ سے علاج نہیں ہوتا, وہ ان کو بد دعائیں دے رہا تو ہوں. یہ فنڈ کہاں سے آئے گا؟ دیکھیں کس طرح سے پورا کاشف, ہوگا جب یہ آپ 1000 ارب روپے یا 1100 ارب روپے سال میں لگاتے ہیں نا, اس میں 30 ارب روپے ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت کچھ ہم نے ٹھیک کیا اور انشاءاللہ آگے موقع ملا تو میرے خیال میں یہاں پہ بڑے فنڈامنٹل فائنینشیل ریفارم کی ضرورت ہے. میرے خیال میں ہمیں ڈیولپمنٹ بجٹ کی علیحدہ ضرورت ہی نہیں ہے. جس نظام کی طرف میں جانا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ ہر محکمے کو اپنا بجٹ ملے, وہ اپنے بجٹ میں پروجیکٹس, تنخواہیں اور رننگ ایکسپنسز جس کو ہم نان سیلری کہتے ہیں, وہ خود سے وہ خود سے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کس چیز کو کتنے پیسے دینے ہیں. ہمارے نظام میں جو میں چینج کر رہا تھا, اور میرے خیال میں کوئی 50-60% کامیابی ہوتی ہے, لیکن 1-2 بندے جو ہے وہ ایک وقت میں پورے نظام کو نہیں چینج کر سکتے. اس میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ سسٹم نہ چلے, اختیار میرے ہاتھ میں ہو, تاکہ جب کاشف میرے دفتر میں آئے تو کسی اور کے لیے نہ چلے. میں جو ہے جیسے وہ پرانے وقت میں بادشاہ نہیں کرتے تھے, میں کاشف پہ احسان کر سکوں اور کاشف مان سکے کہ یہ کتنا زبردست منسٹر ہے کہ یہ جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کے حکم پہ جو ہے وہ کام ہوتے ہیں. آپ تسلیم کریں گے کہ صحت کارڈ سے پبلک سیکٹر کی بجائے پرائیویٹ سیکٹر نے زیادہ فائدہ اٹھایا؟ یہ تو فیکٹس کے بالکل خلاف ہے. صحت کارڈ تو 2015 سے چل رہا تھا, جب یہ 20-25% پاپولیشن کو مل رہا تھا, کیونکہ اس سے یہ ایکسپینڈ نہیں ہوا. 20-25 سے ہم نے امیڈیٹلی یونیورسل کیا ہے. پلان تھا زیادہ کرنے کا, لیکن بیچ میں یہ بابو شابو جو ہے وہ رکاوٹ ڈال دیتے تھے. شاہ رام خان نے اپنے وقت میں 60-70% تک کرنا تھا, لیکن وہ پریکٹیکلی آن دا گراؤنڈ ہوا نہیں. تو اس وقت میں 90% خرچہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, پہلی چیز. جب یونیورسل ہوا تو پہلے سال میں سرکاری ہسپتالوں میں 11 سے 22%, دوسرے سال میں 22 سے 34%, اور پھر تیسرے سال میں 34 سے 40% خرچہ سرکاری ہاسپٹلز میں ہونے لگا. اور یہ سرکاری ہاسپٹلز کو ایک ذرائع آمدن بن گئی. حکومت کا کام تو سروس دینا ہے نا, لوگوں کو پینشن دینا نہیں ہے. تو جو وہاں پہ بھی پیسہ بن رہا ہے وہ آپ اس کی ویلیو فار منی دیکھیں تو وہ اتنی بہتر تھی کہ میرے پاس آغا خان یونیورسٹی کی ٹیم آئی
اور آغا خان یونیورسٹی سے بہتر ادارہ میڈیکل سائنسز میں کوئی ہے نہیں. انہوں نے بڑے شکوک کا اظہار کیا اور ان کے ایک بڑے پری ایمیننٹ پروفیسر ہیں ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا, جو کوئنسیڈنٹلی پڑھے خیبر میڈیکل کالج سے ہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا کرنا ہے, ان کا یہ ویڈیو کلپ موجود ہے اور آغا خان کی آڈٹ رپورٹ بھی موجود ہے. تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے مجھے فون کیا, اور اس وقت ہماری حکومت جا چکی تھی, بلکہ جب انہوں نے رپورٹ شائع کی تو میں ہائیڈنگ میں تھا. تو انہوں نے بہت ایکسائٹڈ طریقے میں مجھے فون کیا کہ یہ جو رزلٹس ہیں یہ تو ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ ایک پروگرام سے اتنا فائدہ جو ہے وہ ہوگا. تو یہ سارا کچھ ہوا. اب اس کے بعد 1000 ارب روپے میں 30 ارب روپے ڈھونڈنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ 20 ارب کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک مہینے میں یہ مفت کا آٹا بانٹ چکے ہیں. 110 ارب روپے کہ یہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں زیادہ کر چکے ہیں. جب پیسے نہیں تھے تو 110 ارب روپے کتنے سرکاری ملازمین ہیں آپ کو پتہ ہے کتنے ہیں؟ 5 لاکھ. آبادی کتنی ہے صوبے کی؟ 4 کروڑ. 5 لاکھ لوگوں کے لیے 110 ارب روپے کی تنخواہیں, جس میں سب سے زیادہ وہ گریڈ 22 کا افسر اپنے گھر لے جائے, اور 4 کروڑ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک 30 ارب روپے کا پروگرام, جس میں آپ 20 ارب ویسے ہی دے رہے تھے, 10 ارب روپے ایکسٹرا دینے تھے. یہ آپ کو صحت کارڈ کی نان وائبلٹی کا بتاتا ہے, یا یہ بتاتا ہے کہ جو تنخواہ لے رہا ہے وہ اپنے تنخواہ کے ورتھ بھی نہیں ہے؟ بی آر ٹی کب تک سبسڈی پہ چلتا رہے؟ بی آر ٹی دیکھیں, حالانکہ بی آر ٹی جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے خٹک صاحب کے ساتھ. مجھے کوئی شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ خٹک صاحب کا یہ ایک اچھا فیصلہ تھا اس پروجیکٹ کا. تقریباً 3 لاکھ لوگ ہر روز بی آر ٹی میں سفر کرتے ہیں. سبسڈی پبلک ٹرانسپورٹ میں پوری دنیا میں دی جاتی ہے. لنڈن انڈر گراؤنڈ اور لنڈن جو لال بسیں وہ بھی سبسڈائزڈ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا فائدہ آپ کو اکانومی کا ہوتا ہے. اب سبسڈی آپ نے کم رکھنی ہے زیادہ رکھنی ہے, اس کا ایک سمپل علاج ہے کہ آپ جو ہے وہ فیس جو ہے وہ کم زیادہ بڑھائیں. وہ آپ کے مالی حالت پہ. یہ میں آپ کو ساری فیکٹ بیسڈ, ایک بار اپنے آخری سال میں ہم نے فیس بڑھائی, اور میری تجویز تھی کہ یہ سبسڈی مینٹین کرنے کے لیے ہمیں فیس ساتھ ساتھ بڑھانی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا اس ملک میں کہ ہم جو ہے کرنا چاہیں ہر قسم کا خرچہ, لیکن آمدن کے کوئی طریقے جو ہے وہ نہ مینٹین کرنا. یہ پہلی حکومت ہے جس کی 2 کابینہیں رہی ہیں. پہلے ایک 26 لوگوں کی تھی, اور تاریخ میں پہلی بار ہوا ہوگا کہ اعظم خان صاحب نے 26 لوگ اپوائنٹ کیے اور 26 کے 26 فائر کیے. شاید وہ اس لیے کہ وہ 26 جو ہے وہ اپنے منہ بند ہی نہیں رکھ سکتے تھے, ہر روز پی ٹی آئی کے اگینسٹ بولتے تھے. آپ کے ایک دوست نے اس دن میرے سے پوچھا, تو ابھی جو آئے ان کے منہ کھلتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, الیکشن آپ کو نظر آ رہے ہیں ہوتے؟ اگر آئین ہے تو الیکشن نے ہونا ہے. کس کو مد مقابل سمجھتے ہیں؟ کون سی سیاسی جماعت کو اپنی جماعت کے مقابل سمجھتے ہیں آنے والے الیکشن میں اس صوبے کے حوالے سے؟ انشاءاللہ کوئی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور میرے خیال میں یہ کہ دیکھیں, میرے خیال میں ہمارے ساتھ جو بہت بڑا احسان ہوا ہے نا, 2. پہلی چیز یہ کہ 10 سال ہم حکومت میں تھے. 10 سال کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں کہ پچھلی حکومتیں کیسے تھیں. یہ 8-9 مہینے کیئر ٹیکرز رکھ کے آپ پبلکلی کیمرے پہ مانے نہ مانے جو دفتروں میں ہوتا رہا ہے یا جو منسٹرز کرتے رہے ہیں, ہمارے جو شاید سب سے نوٹی منسٹرز بھی ہوں گے نا, ان کو فرشتے شاید ثابت کر دیا. ٹھیک ہے, پہلی چیز. اور دوسری چیز یہ کہ یہ مالی مشکلات بھی دیکھ لیں. یہ دوسرا جو احسان کیا, دیکھیں کہ جب لوگوں کو پارٹی سے چھوڑنے پہ, حالانکہ یہ اچھی رواج نہیں ہے, مجبور کیا, تو اس نے کیا کر لیا کہ ایک زیادہ نظریاتی پارٹی چھوڑ دی. ہمارا چیلنج فری اینڈ فیئر الیکشنز بھی نہیں ہے. الیکشن ہو جائیں, مجھے یقین ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ عمران خان پہ اعتماد کرتے ہیں, تیمور جھگڑا پہ نہیں کرتے. لیکن جو عمران خان نے صوبے کو 10 سال میں اٹھایا ہے,
اس کو انڈورس کریں گے اور عمران خان کو اس صوبے کے لوگ چترال سے ڈیرہ اسماعیل خان تک اور ساؤتھ وزیرستان سے باجوڑ تک ووٹ دیں گے. بہت بہت شکریہ تیمور خان، آپ نے وقت دیا. تھینک یو. ویری مچ.